अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत की 126 एपिसोड के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। कबीर आलम की हवेली पे रात खामोश बिखरी थी। सरसराती हवाएं हवेली के दरबाम से टकराती अंदर दाखिल होने की जसारत कर रही थी। लॉन के एक भी हिस्से से डाइनिंग का मंजर दिखाई देता था, जहां सब बैठे खाना खा रहे थे। कबीर ने जब खाना मुकम्मल कर लिया तो उसने दादी को कहा, मुझे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है, मैं 4-5 दिन वहीं शहर वाले मकान में रहूंगा। उसने कहा तो श्री का खाना खाता हाथ रुका। उसे ये बात नहीं पता थी। सुबह से वो फूले मुंह वाला मर्द उससे अब रूबरू हुआ था, और वो भी वैसे ही जैसे पिछले दिनों से हो रहा था। अजनबी लेकिन अजनबी नहीं, नाराज लेकिन मुकम्मल नहीं, मुतफिक्र लेकिन इजहार नहीं, मोहब्बत लेकिन जोश नहीं। हर बात नहीं पे रुक रही थी। श्री की एक नहीं और अब कबीर की अनगिनत। उसने सुबह भी उसे कहा, हम आज ट्राई करेंगे। वो बड़ी हिम्मत करके उसके मुकाबिल रुककर कुछ देर गहरे गहरे सांस भरकर खुद को कंपोज करती रही। कबीर उसे खामोशी से देख रहा था। उसकी बात पे कबीर ने सर झटका उसका कांधा थाम कर उसका रुख शीशे की जानिब किया। चेहरा देखिए अपना, ऐसे सुर्ख हो रहा है जैसे मैं कोई गैर हूं और आप मुझसे कुछ नाहक करने का मुतालबा कर रही हैं। उसने शीशे में उसे देखते हुए कहा, आप अब भी दिल से राजी नहीं हैं। ये सब मुझे मनाने के लिए कह रही हैं। श्री ने उसकी बात पे कहा था, क्योंकि मैं आपको मनाना चाहती हूँ। मुझसे आपकी नाराज़ी बर्दाश्त नहीं हो रही। कबीर अजीब से अंदाज में मुस्काया, आपसे तो मेरी मोहब्बत भी बर्दाश्त नहीं होती। जब भी करने का सोचता हूँ आपको दूसरों की फिक्र सताने लगती है। बस फिक्र नहीं है तो मेरी नहीं है। श्री को उसकी बात से तकलीफ हुई। मुझे आपकी फिक्र है, वो रोकर ये कहना चाहती थी, लेकिन उसे रोना न जाने क्यों नहीं आ रहा था। मैं जानता हूं कितनी है। श्री ने सरनामे हिलाया, आप नहीं जानते। कबीर ने सीने पे हाथ बांध लिए। अच्छा, मैं नहीं जानता, मान लिया। आप मुझे साबित करके दिखा दें। श्री ने फौरन कहा, बताएं कैसे करना है। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा था, लेकिन उसने खुद को कंपोज किया। उसे उम्मीद थी बात कमरे की होगी। आप मुझे आज नीचे जाकर माथे पे किस करेंगी। बहुत आसान सा काम है, होठों पे नहीं कहा, माथे पे कह रहा हूँ। अगर आपने कर लिया तो मैं मान जाऊंगा कि मैं गलत सोच रहा हूँ। आपको मुझसे मोहब्बत है। उसकी बात पे श्री की सिरी गुम हो गई। उसने अपनी आवाज़ तलाशने के लिए गले को टटोला, कबीर। बड़ी दिक्कत से वो बस यही बोल सकी। कबीर ने एक बार फिर सर झटका। अब अपना चेहरा दोबारा देखें, रंग उड़ चुका है। उसने श्री का रुख फिर से शीशे की जानिब किया। आपसे कुछ नहीं हो सकता, मुझे नाराज ही रहने दें। वो कहकर बाहर चला गया था। श्री ने एक पल को सोचा कि खुदकशी कर ली जाए, लेकिन वो ना कर सकी। उसने कबीर के ऑफिस जाने पे उसे मैसेज लिखा, मैं सोच रही हूँ खुदकशी कर लूँ। कबीर का फौरी जवाब आया, मैं आ जाता हूँ, आपको अपने हाथों से मोहब्बत की मार मारूंगा। श्री ने लिखा, आप मुझे मार ही रहे हैं, इतना गुस्सा कौन होता है। कबीर ने जवाब दिया, वो होते हैं जिन्हें ज़्यादा उम्मीदें पालने की बुरी बीमारी हो, जैसे कि मैं। श्री ने जल्दी जल्दी लिखा, मैं कोशिश कर तो रही हूँ, अब आप साथ नहीं दे रहे। वो ये बातें बस मैसेजेस पे ही कर सकती थी। आपकी सारी कोशिशों पे मैं पूरे का पूरा कुर्बान। आपकी ऐसी कोशिशें मेरा बस खून जला रही हैं, और कुछ नहीं। श्री, आपने मोहब्बत के मामले में कुछ नहीं सीखा, और रोमांस तो आप बिल्कुल सिफर हैं। कभी कभी मुझे आपसे टीचर जैसी फीलिंग आती है।
ایسے لگتا ہے آپ میری کوئی ٹیچر ہیں جس سے میں زیادہ فری ہوا تو میرے منہ پہ ایک لگا دیں گی۔ اتنا سنجیدہ اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ کون ہوتا ہے؟ شریں کو اس کی ایک لگانے والی بات پہ ہنسی آ گئی تھی۔ اس نے جواب لکھا، میں ایسی ہی ہوں۔ آپ کو مجھے سوچ کر پسند کرنا چاہیے تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اب کبیر کیا کہے گا۔ میں نے محبت سوچ کر ہی کی تھی اور اب بھی سوچ سمجھ کر قدم اٹھا رہا ہوں۔ اگر میرے قدم بہکے تو آپ کی سسکیاں نمبرداروں کی حویلی میں گونجیں گی۔ آپ کے پور پور پہ میری محبت کے نشان ہوں گے جنہیں آپ مٹا بھی نہیں سکیں گی۔ شریں اس بات کا جواب نہ دے سکی اور اب وہ کبیر کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ اس نے صبح سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے سرکاری گھر میں رکے گا۔ آپ نے یہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کمرے میں آ کر کہا تھا۔ کیا؟ کبیر الماری کی جانب تھا۔ اس نے بے نیازی سے سوال کیا تو شریں کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں کہ آپ شہر جا رہے ہیں۔ کبیر پلٹا، بتا کر کیا فائدہ؟ آپ کون سا میرے ساتھ جائیں گے؟ میں وہاں اکیلا ہوں گا۔ آپ کا فائدہ اٹھا لیا تو؟ اس کی بات پہ شریں کی پلکیں لرزیں جبکہ کبیر کا چہرہ سپاٹ تھا۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ کبیر نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، بات کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمیں سو جانا چاہیے۔ وہ جا کر بیڈ پہ لیٹ گیا۔ میں آپ کا بیگ پیک کر دوں؟ شریں نے اس سے پوچھا۔ کبیر کا ناک غصے سے پھولنے لگا۔ یہ کیسی ان رومانٹک سی بیوی تھی اس کی۔ ہاں کر دے، وہ کہہ کر لیٹ گیا۔ میں اپنے کپڑے بھی رکھوں؟ شریں نے ششو پنج سے پوچھا۔ کبیر کا دل کیا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ شریں، مجھے کیوں لگ رہا ہے آپ کی پٹائی ہونے والی ہے؟ شریں نے اسے تعجب سے دیکھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بولی تو کبیر نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے کیا ہے۔ میں پاگل ہوں، مجھے سونے دیا جائے ورنہ میں کسی کا قتل کر دوں گا۔ وہ جھنجھلا کر لیٹ گیا۔ شریں کا دل بھی کیا کہ وہ اپنا ہی گلا دبا لے۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ کبیر اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آخر شوہر ہے وہ، اس کا اور فائدہ کیسا؟ وہ اس پہ پورا حق رکھتا ہے۔ شریں کے دماغ میں کچھ دیر بعد یہ کچھ رومانٹک جملے آئے تھے جو کہ اب بولنے کا فائدہ نہیں تھا۔ اس کا ناراض شوہر تو کروٹ موڑ کر لیٹ گیا تھا۔ یہ تیسری رات تھی جب وہ اس سے ناراض ہو کر سو رہا تھا۔ شریں اس کے اور اپنے کپڑے بیگ میں رکھتی رہی اور خود کو کہتی رہی، میں سب کر سکتی ہوں۔ میں بیوی ہوں کبیر کی، مجھے تھوڑا سا بے شرم ہونا چاہیے۔ ایسے تو کبیر مجھے ایک دن لات مار کر گھر سے نکال دیں گے۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ وہ منصوبے بنا رہی تھی۔ اب دیکھتے ہیں یہ ٹیچر سٹوڈنٹ والی کبیر اور شریں کے درمیان والی فیلنگ کیسے دور ہوتی ہے۔ شریں کو مجھے لگتا ہے اس معاملے میں لاج کی خدمات لینی چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ شہر پہ صبح روشن تھی اور بادلوں کا جال پورے نیلے آسمان پہ پھیلا تھا۔ اس میں سے سنہری دھوپ آبشار کی مانند بہتی نیچے آ رہی تھی۔ وہ دھرتی کو بھگوتی چہار جانب پھیل رہی تھی۔ کبیر خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ شریں پیسنجر سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ اس کی نگاہیں کبیر ہی کی جانب تھیں۔ وہ اسے دیکھتے نہیں تھکتی تھی اور کبیر کے لب خاموش تھے۔ آنکھوں میں بھی کچھ بھی نہیں تھا اور وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سرکاری گھر آ گیا تھا۔ اس نے وہاں چھوٹے سے پورچ میں گاڑی روکی، شریں کی جانب اب چہرہ کیا۔ میں آفس جا رہا ہوں، آپ کو ملازم گھر دکھا دے گا۔ مجھے جلدی نہ ہوتی تو میں یہ کام خود کرتا۔ کمرہ سیٹ ہے، آپ نے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرنا، سب ملازم کر لیں گے۔ اس نے ایک ہی سانس میں مکمل جملہ کہا تھا۔ شریں کے لب نیم واہ ہوئے۔ وہ کچھ کہنے لگی پھر خاموش ہو گئی۔ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ کبیر کی بات پہ شریں جو گاڑی سے نکل رہی تھی رک گئی۔ ناراض ہونا اچھی بات ہے، ناراض رہنا اچھی بات نہیں۔ اس نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ یہ کہیں امید لگانا اچھی بات ہے اور پھر اسی امید کے بارے میں خوابوں میں رہنا بری بات ہے۔ وہ سامنے دیکھنے لگا تھا۔ چھوٹے سے لان کے گھاس پہ دھوپ پھیلی تھی اور ہلکی سی ہوا چل رہی تھی جن سے اوس سے بوجھل ہوئے پودے جھور رہے تھے۔ میں کوشش کرتی ہوں، آپ یہ تو نہ کہیں
کبیر نے لب بھیج کر سر ہلایا۔ بالکل آپ کرتی ہیں، آپ کوشش کرتی ہیں کہ سب کو وقت دیں میرے لیے، پھر بچے یا نہ بچے۔ شری نے اسے دکھ سے دیکھا۔ کیا وہ سب صرف میرے ہیں، آپ کی کچھ نہیں؟ کیا آپ سب کی ہیں، میری نہیں؟ میں آپ کی ہوں، ثابت کریں، کوشش کر رہی ہوں۔ اسے سلگانا کہتے ہیں۔ میری طرف سے کوشش ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کبیر ایک دم سے اس کی طرف مڑا، اس کا بازو دبوچا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ اور آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں مجھے بے چین کرتی ہیں۔ میں بکھرتا ہوا آپ تک آتا ہوں اور پھر مجھے کیا ملتا ہے؟ بہانے۔ اس نے اپنا چہرہ اس کی آنکھوں پہ جھکایا، اپنے لب اس کی بھیگی کر بند ہوتی آنکھوں پر رکھ دیے۔ رونے سے میں نہیں پگھلوں گا۔ وہ اس کے آنسو چن کر دور ہوا، اتنا کہ شری کو اپنے چہرے پر اس کی سرگوشی میں بات کرنے پر سانسیں برستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ بہت پتھر دل ہے، مجھے آج اس بات کا پتہ چلا ہے۔ اس نے اپنا بازو کبیر کے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا۔ کبیر نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ میں اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہا ہوں۔ اسے پتھر دل ہونا نہیں، ثابت قدم رہنا کہتے ہیں۔ اس نے کہہ کر شری کو چھوڑ دیا۔ شری نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کچھ دیر کبیر کو دیکھتی رہی، پھر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور داخلی دروازے سے پہلے بنے زینے پر چڑھتی وہ غصے سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ کبیر اسے چند پل دیکھتا رہا، پھر وہ گھر سے نکل گیا تھا۔ شاہویر اسرار کے بنگلے پہ بھی سنہری صبح چمک رہی تھی۔ اندر وہ پریشانی سے ایمانے کے سامنے موجود تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہی ہیں آپریشن ہوگا۔ ایمانے کے چہرے پہ گھبراہٹ تھی، لیکن ویر شدید پریشان تھا۔ اس کی ممی اور ڈیڈ بھی وہیں موجود تھے۔ تو ہو جانے دو، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ نارمل نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں۔ جبی نے ویر کو سمجھانا چاہا، لیکن اس نے پلٹ کر اپنی ممی کو دیکھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ بے بس دکھائی دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہ پوری ہونے کی سرخی تھی۔ جیسے جیسے ڈلیوری کی ڈیٹ قریب آ رہی تھی، ویر پوری رات ایمانے کے سرہانے جاگتا تھا۔ ویر سو جاؤ، اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو میں تمہیں اٹھا دوں گی۔ ویر اس کی بات پہ ناراضی سے کہتا، کوئی مسئلہ کیوں ہوگا؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہے، تم آرام کرو۔ میں کب کہہ رہی ہوں مجھے کچھ ہوگا؟ ویر اس کی بات ہی نہیں سننا چاہتا تھا۔ یہ بھی مت کہو، ایسا کچھ بھی مت کہو، تم بس آرام کرو۔ میں کچھ راتوں کی نیندیں دن میں پوری کر لوں گا تو یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ وہ اپنا ڈر کسی کو نہیں بتا پا رہا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے اسے پتا چلا تھا کہ اس کے آفس میں ایک ورکر کی بیوی کی ڈلیوری کے وقت ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسے ویر کے دماغ پہ یہ بات سوار ہو گئی۔ بچے کی اسے بہت خوشی تھی۔ کمرہ سیٹ کروانے سے لے کر اس نے ایک ایک کام میں بہت جوش دکھایا تھا، لیکن اس خبر نے جیسے کسی موم بتی پہ پھونک کا کام کیا تھا۔ ویر کے چہرے پہ دھواں سا پھیل گیا تھا۔ وہ ایمانے کو خاموشی سے دیکھتا تھا۔ ایمانے اس سے بات کرتی اور وہ پتہ نہیں کیا سوچنے لگتا۔ وہ اسے پکارتی تو وہ بس آگے بڑھ کر اسے شدت سے سینے سے لگا لیتا۔ میرا گزارا نہیں ہوتا تمہارے بغیر، تم میری معصوم دنیا ہو، مجھے تم میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے ماتھے پھر گالوں کو چومتا رہتا۔ ایمانے اس کی اس والہانہ محبت کو محبت ہی جان رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ویر کے دل میں کیا ڈر بیٹھ گیا ہے۔ اس عورت کو بھی آپریشن کے لیے لے کر جایا گیا تھا، پھر وہ کبھی نہیں لوٹی۔ اور جب ویر کو ڈاکٹر نے کہا کہ ایمانے کی نارمل ڈلیوری مشکل ہے اور آپریشن ہوگا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آپ کوشش تو کریں، نارمل ہو سکتی ہے۔ اس نے یہ بات ڈاکٹر کو اتنی بار کہی کہ وہ عاجز آنے لگی۔ بہترین ڈاکٹر تھی، وہ اپنے پیشے کی منجھی ہوئی۔ اس کی باریک بینی یہ کہتی تھی کہ ایمانے کا آپریشن ہونا چاہیے۔ صرف نارمل ڈلیوری مشکل ہے، آپریشن ہو جائے گا تو آپ کی بیوی کو کچھ نہیں ہوگا۔ ویر کو لگا جیسے ڈاکٹر نے اس کے دل کا ڈر جان لیا۔ میری بیوی کو کچھ ہو بھی نہیں سکتا، وہ ایسے بولا جیسے ڈاکٹر سے ہی لڑ پڑے گا۔ خود کو بڑی مشکل سے سمجھانے کے بعد وہ گھر آیا تھا۔ ایمانے کو وہ چیک کرواتے ہی گھر لے گیا تھا۔
جبیں اس کے کارنامے پہ حیران ہو رہی تھی۔ وہ خود پریشانی سے ویر کو دیکھ رہی تھی۔ ویر تم مت ڈرو، نہیں ہوتا کچھ، ڈاکٹر کہہ رہی ہیں ایمانے اور بچہ بالکل ٹھیک ہیں، بس آپریشن ہو جائے تو سب اور بہتر ہو جائے گا۔ جبیں نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ ویر نے ایمانے کو دیکھا، ایمانے نے ویر کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ویر نے اس کا ہاتھ فوراً تھام لیا۔ ایمانے کھڑی ہوئی، اس کے مقابل آ گئی۔ تمہیں لگ رہا ہے میں تمہاری جان اتنی جلدی چھوڑ دوں گی؟ ایسا سوچو بھی مت، میں تمہیں اتنی جلدی چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا یہ بڑا لڑکا، نا سمجھ لڑکا، میرے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ وہ مجھے اتنی جلدی نہیں۔ ویر نے اسے سینے سے لگایا۔ پلیز نہیں، یہ نہیں کہو، چپ۔ وہ رو نہیں رہا تھا، وہ سب کو رلا رہا تھا۔ اسرار صاحب اسے دل گرفتی سے دیکھ رہے تھے۔ ایمانے کے گھر والے بھی انہی کے گھر آ گئے تھے۔ ویر ایمانے کو سینے سے لگائے کہہ رہا تھا، تم بس چپ رہو، کچھ بھی مت کہو۔ وہ اس کا ماتھا چومنے لگا۔ اسرار صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ ویر بہادر بنتے ہیں، وہ رسان سے بولے، کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں ایک ہی بات سب سمجھا رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، تم اپنے دل کے ڈر کو نکال دو۔ سب ٹھیک ہے، انہوں نے آخری بات پہ زور دیا تھا۔ تم وقت ضائع کر رہے ہو، انہوں نے مزید کہا تو ویر کے مزمل اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے دوبارہ ایمانے کو سینے لگا لیا تھا۔ ایمانے کو آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ جب سرخ بتی روشن ہوئی، ویر اس روشنی کو دیکھتے راہداری میں چکر کاٹنے لگا تھا۔ کلائی پہ بندھی گھڑی کو بار بار دیکھتا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، یہ لوگ باہر کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے پلٹ کر جھنجھلا کر کہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں تھی اور آنکھوں میں بے حد بے چینی۔ اس کا حال بکھرا ہوا تھا۔ شرٹ کے بٹن کھلے تھے، آستینیں اوپر تھیں، بال ماتھے پہ موجود تھے، چہرہ ستا ہوا تھا۔ اسرار صاحب اور جبیں دونوں نے اس کے شانے کو تھپکا۔ آپریشن ہو رہا ہے ویر، ٹائم لگتا ہے۔ اتنا کیوں لگ رہا ہے؟ اتنا ہی لگتا ہے۔ نہیں، یہ لوگ زیادہ وقت لے رہے ہیں۔ جبیں اس کی بات پہ اداسی سے مسکائیں، اس کا چہرہ تھام کر اپنے شانے پہ رکھا اور اس کی کمر کو سہلانے لگیں۔ تمہاری جان اندر ہے، تمہیں تو لگے گا ہی کہ وقت ٹھہر گیا ہے، لیکن صبر کرو، ابھی ڈاکٹر باہر آ جائیں گے، آپریشن بس ہونے والا ہی ہوگا۔ ویر نے کسی چھوٹے بچے کی طرح ان کے گرد بازو حائل کر لیے اور آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر بعد جب آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تو ویر تیزی سے پلٹا۔ مبارک ہو بیٹا ہوا ہے۔ نرس نے آگے بڑھ کر اس ننھے وجود کو ویر کی طرف کیا۔ مجھے یہ عزیز ہے، لیکن میری بیوی کا بتائیں۔ اس نے بچے کو نہیں تھاما۔ وہ تو ٹھیک ہے۔ نرس جانتی تھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ کچھ حیرانی سے بولی تھی۔ جبیں نے بچے کو نرس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ ویر اپنے بیٹے کو دیکھ لو، مجھے پہلے میری ایمانے کو دیکھنا ہے، وہ کہہ کر آپریشن تھیٹر کی جانب گیا تھا۔ اس میں اتنا بھی صبر نہیں تھا کہ وہ ایمانے کے جنرل وارڈ میں منتقل ہونے تک کا انتظار کر لے۔ وہ وہیں چلا گیا تھا جہاں ایمانے تھی۔ ایمانے ہوش میں تھی۔ اس کی کمر سے نیچے کا حصہ سن کیا گیا تھا۔ وہ ٹانگوں کو محسوس نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس میں ہوش اور خرد برابر تھا۔ ویر تیزی سے وہاں داخل ہوا۔ ڈاکٹر اسے کچھ کہتے کہ اسرار صاحب نے انہیں اشارہ کیا، اسے رہنے دے یہاں۔ وہ ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ویر نے ایمانے کے پاس جا کر اس کا ماتھا چوما۔ میری معصوم دنیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ایمانے مسکائی، اور میرا ڈرپوک شوہر۔ اس نے چہرے کو ذرا سا اوپر کیا اور ویر کے گال کو چوم لیا۔ ویر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تم نے ہمارا بیٹا دیکھا؟ بالکل تم جیسا ہے، وہ چہک کر بولی تھی۔ ساری کمزوریاں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر ختم ہو گئی تھی۔ ویر نے اس کے سوال پہ سرنامے ہلایا۔ نہیں، مجھے تمہیں دیکھنا تھا پہلے۔ ایمانے کا منہ کھل گیا۔ تم تو پوری طرح سوچ کر بیٹھے تھے کہ میں نہیں بچوں گی۔ تم مجھے کہتے ہو کہ میں اوور تھنکنگ کرتی ہوں، اور تم خود کتنی کرتے ہو؟ ویر کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ میں تمہارے معاملے میں بہت اوور تھنکنگ کرتا ہوں، مجھے بس ڈر لگتا ہے۔ میں اب بچے کو دیکھوں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا
کیونکہ اب ایمانے کو وارڈ میں شفٹ کرنا تھا۔ میں اسے بتاؤں گی کہ اس کے باپ کو اس سے محبت نہیں ہے۔ بتا دینا۔ میں بھی اسے بتاؤں گا کہ مجھے میری بیوی سے زیادہ محبت کسی سے نہیں ہو سکتی۔ بچے اور ہو سکتے ہیں، ایمانے اور نہیں ملے گی کہیں سے بھی۔ ایمانے جو ویر کو چھیڑ رہی تھی، اس کی بات پہ اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی، بس اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ تھکا تھکا سا اپنے گھر لوٹا تو لاؤنج میں سناٹا تھا۔ وہ ٹھٹک گیا، ملازم کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے شیریں کو آواز دی لیکن وہ بھی سامنے نہیں آئی۔ وہ پریشانی سے کمرے کی طرف گیا۔ کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ اس نے اسے دھکیل کر کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھہر گیا، بالکل ساکت۔ اسے لگا وہ سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ اسے سنبھلنے میں وقت لگا، اور جب تک وہ اس کے سامنے آ گئی تھی، اس نے ہاتھ بڑھا کر کبیر کے شانے پہ رکھا۔ نگاہوں میں حیا تھی لیکن وہ اسے ضبط کر کے مضبوط قدموں سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شیریں، جس کی کالی لمبی زلفیں اس کی کمر اور شانے پہ بکھری تھیں، ہوا کے دوش پہ وہ دھیرے دھیرے اڑتی چہرے پہ آ رہی تھی، لیکن وہ انہیں پیچھے نہیں کر رہی تھی۔ اس کی کالی گہری آنکھیں جن میں بنگال کا حسن تھا، وہ کبیر پہ جمی تھیں۔ خمدار پلکوں پہ مسکارا لگا تھا اور کنارے پہ لائنر۔ ہلکے رنگوں سے ان آنکھوں کو خوبصورت بنایا گیا تھا۔ لبوں پہ سرخ لپسٹک کچھ یوں لگی تھی کہ وہ اور بھی بھرے بھرے لگتے تھے۔ اس کی گندمی رنگت پہ ہلکے سے میک اپ نے کمال دکھایا تھا۔ لبوں سے نظر پھسل کر جب اس کی راج ہنس گردن پہ آئی تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ شیریں کی گردن کی بناوٹ سرہی جیسی ہے، اور اس کی ہنسلی کی ہڈی کا گھاٹ گہرا ہے۔ نازک شانے اور گردن سے نیچے ایک خاص چمک ہے جسے دیکھ کر زبان پہ کچھ نمکین سا ذائقہ آتا ہے۔ وہ اسے بغیر چھوئے اس ذائقے کو اپنی زبان پہ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے شیریں کو مکمل دیکھا۔ وہ کبیر کے آفس کی سفید شرٹ اور اس کی پینٹ میں ملبوس تھی۔ ڈھیلی سی شرٹ اور لمبی کالی پینٹ میں وہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے۔ پینٹ کو اس نے پیروں سے اوپر کیا ہوا تھا۔ آستینیں بھی کونیوں تک موڑ رکھی تھی۔ وہ اس کے سامنے جیسے کھڑی تھی، کبیر کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آتا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو کمپوز کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ نگاہیں ہٹانا چاہتا تھا لیکن ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ میرے پاس ساڑی نہیں تھی اور ساڑی والا سین پرانا ہو گیا۔ وہ لہجے کو مضبوط بنا کر بول رہی تھی۔ کبیر کا دل کیا وہ مسکائے لیکن اس نے ضبط کیا اور لبوں سے او کیا۔ اچھا، تو پھر نیا سین کیا ہے جو آپ کے سامنے ہے؟ شیریں نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے سینے پہ رکھ لیا تھا۔ اس کی انگلیاں وہاں رینگ رہی تھیں۔ کبیر ایسا سکون محسوس کرنے لگا جیسا کسی تھکے ہارے شخص کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وقت وہ محسوس کرتا ہے۔ اسے فوری بولا نہ گیا۔ شیریں اس کا کوٹ اتار رہی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کبیر نے خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیر کر رخ موڑنا چاہا۔ شیریں اس کے بہکتے اعصاب دیکھ رہی تھی۔ وہ پنجوں کے بل ہوئی۔ اس کے چہرے کے قریب جا کر سرگوشی میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کہیں پیاس لگ رہی ہے۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی تھی۔ کبیر نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ کلائی کو مروڑ کر اس نے شیریں کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا۔ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ میں اس کوشش سے بہک جاؤں گا؟ شیریں نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے پیٹ پہ لپیٹ لیا۔ آپ اتنی سی کوشش میں ہی بہک گئے ہیں کمشنر صاحب۔ وہ اپنی ہار تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اعصاب جواب دے رہے تھے۔ اس سے مزید کھڑا ہوا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے شیریں کو ایک دم سے اپنے سامنے کیا اور اس کے وجود کو ہر قید سے آزادی دیتا۔ وہ کانپتی انگلیوں اور ہاتھوں سے ان زنجیروں کو پرے کرنے لگا جس میں وہ دونوں جکڑے ہوئے تھے۔ شیریں کے پیچھے موجود نیم وا دروازے کو اس نے ٹھوکر سے کھولا۔ شیریں کو تھام کر وہ اندر آیا اور اسے بیڈ پہ دھکیل کر وہ اپنا پورا وزن اس پہ ڈال کر اس کے اوپر آ گیا۔ کبیر کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ وہ جھکنے لگا کہ شیریں نے اس کے چہرے کو تھام لیا۔ کہیں کہ آپ بہک گئے ہیں۔ وہ اس کی ہار اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ کبیر نے اس کی دونوں کلائیاں تھامی
اور انہیں دور تک لے گیا۔ میں ہار کر آپ کی گہرائیوں کو جیت گیا۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنا نشانہ بناتا شیریں کو بے بس کرنے لگا تھا۔ کبیر وہ جب بہکتے پانی کی طرح اس پہ ہوتا ہوا اس کی کمزوریوں میں شامل ہوا تو شیریں نے اپنا سر جذبوں کی شدت سے تخیے پہ پٹکنا شروع کر دیا تھا۔ کبیر کو آج سہنا مشکل ہو رہا تھا۔ جاری ہے۔ سو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔